अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 निजात दहिंदा बाय निगत सीमा एपिसोड 1। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बरगज़ीदा और महबूब हस्ती जो अपने अहद की सुबह दरख्शां हेनरी के सामने खलील जबरान की द प्रॉफिट खुली हुई थी। उसने इस जुमले को कोई 15वीं बार पढ़ा और सोचा, लिखने वाला मुसलमान नहीं, शायद वो एक सच्चा क्रिश्चियन है। वो जानता है कि बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई की थी। शायद इसलिए द प्रॉफिट में खलील जबरान ने क्या लिखा था वो नहीं जानता था। अभी उसने उसका पहला जुमला ही पढ़ा था और बंद करके रख दी थी। यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा था उसने याद करने की कोशिश की। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे पैगाम को अपने जहन में महफूज रखो, और मैं भी खुदा की बारगाह में दुआ खैर करूँगा, और मेरे बाद अल्लाह तुम्हारे लिए प्रीकल्यूटस भेजेगा। और ये वही प्रॉफिट हैं जिनके मुतल्लिक खलील जबरान ने लिखा है। वो बरगज़ीदा और महबूब हस्ती और यही मुसलमानों के महबूब पैगंबर हैं। उसने किताब उठाकर उसके चंद औराक उल्टे और फिर बंद करके रख दी। फिर किसी रोज़ वो उसे पढ़ेगा। इस वक्त वो बेहद थकन महसूस कर रहा था। मंजिल तक ना पहुंच सकने की बेचैनी, इस्तराब, कब तक, आखिर कब वो यकीन की मंजिल तक पहुंचेगा, कब वो जान पाएगा कि सच क्या है। उसने एक सफ़र का आगाज़ कर दिया था। वो घर से निकला था तो उसने सोचा था बहुत जल्द वो अपनी मंजिल पा लेगा, लेकिन वो सफ़र में भटक रहा था। एक माह से वो लाइब्रेरियों की खाक छान रहा था। उसे इस्लाम और ईसाईयत पर जो भी किताब मिली थी वो उसने पढ़ डाली थी। दूसरे मज़ाहब के मुतल्लिक़ भी किताबें उसकी नज़र से गुजरी थीं, लेकिन सब कुछ अभी तक धुंध में था। वो लॉन्ग ईटन से जब रवाना हुआ था तो उसके जहन में था कि वो सीधा अबू साले के पास जाएगा, लेकिन अबू साले से उसकी मुलाकात ना हो सकी थी। वो न जाने कहाँ चला गया था, शायद अपने वतन या शायद कहीं और अब्दुल मनान और अहमद को किसी को भी उसके मुतल्लिक मालूम ना था। वो पिछले एक हफ्ते से गायब है। अब्दुल मनान ने उसे बताया था। आलिया कह रही थी कि सिर्फ उसे जाते जाते अबू साले मिला था। उसके पास एक बैग था और वो बहुत उजलत में कहीं जा रहा था, और उसने कहा था वो शायद 10-15 दिन तक वापस आएगा। एक बार उसने सोचा था वो खुद ही किसी रोज़ चला जाए इस्लामिक सेंटर में। सीसल ने उसे इस्लामिक सेंटर का पता समझाया तो था जब उसने अपने निकाह में शमूलियत की दावत दी थी, और वहाँ उस तलहा अहमद नामी शख्स से मिल ले जिससे मिलने को सीसल ने कहा था, और अबू साले ने भी जिनकी बहुत तारीफ़ की थी, और वो उनसे जाकर कहे मैं ईसाई हूँ, अबू साले और सीसल का दोस्त, मैं तुम्हारे दीन के मुतल्लिक जानना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसी रोज़ उसे एक बुक स्टॉल पर रोमानिया के मुसन्नफ़ कॉन्स्टेंट वर्जिल जॉर्जियो की एक किताब नज़र आ गई। वो यूं ही खड़ा किताबों को देख रहा था कि उस किताब पर नज़र पड़ गई थी। किताब का नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे पैगंबर जिन्हें जानने की असर नो कोशिश करना चाहिए। उसने गैर इरादी तौर पर वो किताब उठा ली। वो यही तो जानना चाहता था। उसे अपने यहाँ होने वाली पार्टी का मंजर याद आ गया था। अब्दुल मनान और नूरुल ऐन का गुस्सा। डैड ने बताया था ये लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं। उसने देखा था हर मुल्क में लोग अभी तक मुजाहरे कर रहे थे उस अखबार के एडिटर के ख़िलाफ़। उसने एक लम्हा के लिए सोचा था कि अगर कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ऐसी बात कहता है तो वो भी अब्दुल मनान और नूरुल ऐन की तरह तड़प उठता, और उसे बुरा तो यकीनन लगता, लेकिन शायद वो यूं बेकाबू ना होता। आखिर ऐसा क्या है, ये मुसलमान क्यों दीवाने हो जाते हैं। उसने किताब ख़रीद ली। रोमानिया के मुसन्निफ़ ने लिखा था कई बरस अरब के सहराओं में घूमकर और बहुत तहकीक के बाद मैंने ये किताब लिखी है। ये किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात पर लिखी गई थी, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक। उसने इस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा था। कई जगह पर वो हैरान हुआ था, और उसने बार बार सोचा था आखिर हमारे बड़ों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी क्यों तस्लीम नहीं किया। मुसन्नफ़ ने लिखा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दीन इब्राहीम पर इस्तवार किया गया ताकि यहूदी और मसीही कौमें उनके दीन को बिला तरदीद कबूल कर लें, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना ईसाई, वो हनीफ थे।
لیکن دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ یہ کتاب اس کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ بظاہر سوانح عمری تھی، لیکن اس کے اندر ایسا کچھ تھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے چونک جاتا تھا۔ اس کے دل میں ہلچل سی ہونے لگتی تھی، عجیب سی بے چینی اور اضطراب۔ کئی بار اس نے کتاب کو پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ آخر میں کیوں اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں؟ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے ڈیڈ مسلم ہو چکے ہیں یا وہ ہمیشہ سے ہی مسلم تھے؟ وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، کتنے برس اور جئیں گے، اور میری پوری زندگی پڑی ہے۔ میں کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ میں خواہ مسز پیٹر کی باتوں میں آ کر اسلام کو کھولنے نکل پڑا ہوں۔ بھلا اس سے کیا حاصل ہونا ہے مجھے؟ ڈیڈ پاکستان میں جا چکے، شاید وہ کبھی نہ آئیں۔ اب پھر میں کس لیے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے ہوئے ہوں؟ کیا نور العین کے لیے؟ لیکن نور العین تو شجر ممنوعہ ہے۔ میں نے اگر اس دین کو اپنا بھی لیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں ایک آدھ بار ڈیڈ سے بات کر لوں گا بس، اور وہ تو میں اب بھی کر سکتا ہوں بغیر اسلام قبول کیے بھی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ڈیڈ مجھ سے بات نہ کریں۔ یہ تو میں ہوں جو ان سے بات نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کسی روز میں ان سے بات کر لوں۔ نور العین بھی تو کہتی ہے کہ والدین پر احسان کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ وہ گھنٹوں گاڑی لیے سڑکوں پر بے مقصد گھومتا رہا۔ یونیورسٹی وہ صرف ایک بار ہی گیا تھا، ابو صالح کا پتہ کرنے۔ اس روز اس کی نور العین سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اس نے نور العین سے ملنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا فائدہ؟ وہ اب اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اس سے ملنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ صرف نور العین نہیں تھی، وہ اس کے چچا کی بیٹی بھی تھی۔ کیا اس رشتے سے وہ اسے نہیں مل سکتا؟ دل نے اسے اکسایا تھا کئی بار، لیکن اس نے سختی سے اس خواہش کو دبا دیا تھا اور خلیل جبران کی دا پروفٹ ہاتھ میں لیے۔ اسے پھر نور العین یاد آ گئی تھی۔ وہ خلیل جبران کی فین تھی۔ ایک بار جب سب اکٹھے سیمینار ہال میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ خلیل جبران وہ مصنف ہے جس کی تحریر دل میں نقش ہو جاتی ہے، جس کے لفظوں میں جادو ہے، کمال ہے۔ اسے حیرت ہوئی، مجھے نور العین کی عام سے کہی ہوئی بات بھی یاد ہے، اور پھر وہ خود ہی ہنس دیا۔ اس میں بھلا کمال کی کیا بات ہے؟ میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ نور العین نے کب کون سے رنگ کے اسکارف باندھے تھے اور کب کیا کہا تھا۔ کیا اس وقت مجھے نور العین کو سوچنا چاہیے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اور کیا خبر ابو صالح واپس آ گیا ہو؟ ولسن؟ وہ اسٹڈی سے باہر آیا۔ کیا کسی کا فون آیا تھا؟ یس سر۔ وہ مؤدب سا کھڑا تھا۔ کس کا؟ آپ کی مام کا۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی رقم کم ہے اور جو اپارٹمنٹ انہوں نے پسند کیا ہے وہ مہنگا ہے۔ اور اس نے بھویں چکائیں۔ مسز پیٹر کا فون تھا، وہ آپ کو دعا کہہ رہی تھی۔ اچھا۔ وہ ہنسا۔ اب ان کا فون آئے تو کہنا آپ کی دعائیں خدا بند تک نہیں پہنچ رہی۔ ولسن نے یس سر کہہ کر سر جھکا دیا۔ اوکے، میں جا رہا ہوں باہر۔ مام کا فون آئے تو کہہ دینا، انہیں مزید رقم مل جائے گی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ابو صالح کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ راستے میں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ دل نے کتنی خواہش کی تھی کہ اچانک وہ سامنے سے آتی نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں بھی نہ دکھائی دی تھی، جبکہ خود وہ مسلسل دل کی اس خواہش کی نفی کر رہا تھا۔ نہیں، اس کو نور العین کو نہ دیکھنا ہے اور نہ ملنا ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دروازے پر کھڑا رہا۔ ابو صالح آ چکا تھا۔ یہ خبر گاڑی سے اترتے ہی اسے مل چکی تھی۔ کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑے رہنے کے بعد اس نے دستک دی۔ کم آن۔ اندر سے ابو صالح کی تھکی تھکی آواز سنائی دی تھی۔ وہ نیم دراز تھا، اس کی شیو بڑھی ہوئی اور آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ تم خیریت سے تو ہو نا ابو صالح؟ اسے ہاتھ ملانے کے بعد ہنری نے پوچھا۔ تم اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے گھر میں تو سب خیریت تھی نا؟ ہاں، تم کیسے ہو؟ ابو صالح سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بہت اپسٹ ہوں، بہت مضطرب اور بے چین ہوں۔ میں نے جس راہ پر قدم رکھا ہے، مجھے لگتا ہے میں ساری زندگی اسی راہ میں بھٹکتا رہوں گا، انہی بھول بھلیوں میں الجھا رہوں گا اور منزل تک نہ پہنچ پاؤں گا۔ اس نے سوچا لیکن کہا نہیں، بس ہولے سے مسکرا دیا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اور ڈیڈ؟ ابو صالح نے پوچھا۔ ڈیڈ؟ اس کے لب بھینچ گئے۔ پتہ نہیں۔ اس نے نور العین سے نمبر تو لے لیا تھا لیکن ابھی تک فون نہیں کیا تھا، اور ڈیڈ نے پھر کون سا فون کیا تھا؟ بھول گئے تھے شاید، اپنوں میں کھو کر۔ اور وہ کس بنا پر پھر فون کرتے؟
دل نے سرزنش کی، تم نے کب ان کا فون اٹینڈ کیا تھا؟ تمہارے ڈیڈ پاکستان کیوں گئے؟ کیا وہ ابھی تک وہاں ہی ہیں؟ کیا کسی سیمینار میں شرکت کرنے؟ ایک لمحہ کو اس کا جی چاہا وہ ابو صالح کو بتا دے کہ اس کے ڈیڈ کیوں پاکستان گئے ہیں، لیکن جب وہ بولا تو اس نے جو سوچا تھا وہ نہیں کیا، بلکہ پہلے کی طرح کندھے اچکاتے ہوئے پتہ نہیں کہہ دیا، تمہیں اپنے ڈیڈ کے قبول اسلام کا بہت دکھ ہے ہنری، تم کیا ان سے ناراض ہو؟ ابو صالح نے پھر پوچھا۔ نہیں، شاید نہیں، اس نے دہرایا اور موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تم نے بتایا نہیں، تم کہاں گئے تھے؟ میں، ابو صالح نے گہری سانس لی، اگر میں تمہیں سچ بتا دوں تو شاید تمہیں برا لگے اور تمہیں میری بات پسند نہ آئے، اور عین ممکن ہے کہ تم میرے کمرے سے اٹھ کر باہر چلے جاؤ۔ کیا تم کسی خودکش حملے میں شرکت کرنے یا دہشت گردی کرنے گئے تھے؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ ابو صالح بے ساختہ ہنس دیا۔ ایسا نہیں ہے ہنری۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ہم مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، یہ تمہارے میڈیا کا پروپاگنڈا ہے۔ دہشت گرد کون ہے؟ تم اسے دہشت گرد کہتے ہو جو آزادی کے لیے لڑتا ہے، جو بے غیرتی کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے۔ دہشت گرد تو ظلم کرنے والا ہے۔ اور تم بتاؤ، اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں پر کون ظلم کر رہا ہے؟ سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ کون بے گناہ بچوں اور معصوم شہریوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے؟ اوکے، میں نے مان لیا تم مسلمان دہشت گرد نہیں ہو۔ ہنری نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ اب بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو تمہارے کمرے سے جاؤں گا، نہ تمہارے متعلق اپنی رائے تبدیل کروں گا۔ ہنری کو خام خواہ تجسس ہو رہا تھا۔ ہنری، میں اس شخص کی تلاش میں گیا تھا جس نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ میں اسے قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا، لیکن قتل کرنے؟ ہنری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، قتل کرنے، ابو صالح نے اسے اطمینان سے جواب دیا۔ میرے خیال میں وہ واجب قتل ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص اس زمین پر سانس لے رہا تھا، ان ہواؤں سے زندگی کشید کر رہا تھا، اس آسمان تلے رہتا تھا۔ مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ہنری، میرے دل میں آگ بھڑک رہی تھی، اور اس کا انجام؟ ابو صالح نے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ ایک خوبصورت موت، ایک ایسی موت جو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ملے۔ وہ موت کتنی خوبصورت موت ہوگی، تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو؟ ایک ایسی موت جس کو گلے لگانے کے بعد اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے۔ وہ موت کس سے قبول نہیں ہوگی ہنری؟ وہ جیسے خواب دیکھ رہا تھا۔ تو پھر اس شخص کو قتل کیے بغیر واپس کیوں آ گئے ابو صالح محمد؟ ہنری کے لہجے میں انجانے میں طنز آ گیا تو ابو صالح کی رنگت پھیکی پڑ گئی، آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، اور اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ آہ، میری بد نصیبی ہنری، میں نے بہت کوشش کی اس تک پہنچنے کی، لیکن میری رسائی نہ ہو سکی اس تک۔ پتہ نہیں، تم ابو صالح محمد، تم بہت عجیب ہو، بھلا اس طرح بھی کوئی اپنی ذات داؤ پر لگاتا ہے؟ تم نہیں سمجھ سکو گے ہنری رابرٹ، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، اور ہماری اسلامی تاریخ ایسی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھری پڑی ہے۔ وہ محبوب خدا ہیں ہنری، جس ہستی کو خدا چاہے وہ ہم سب کی محبوب کیوں نہ ہو، ہم کیوں نہ اس کی ناموس کی خاطر اپنی حقیر جان قربان کر دیں۔ اور رومانیہ کے مصنف جورجیو نے بھی تو لکھا تھا، سورت والضحیٰ ایسی مسرت بخش صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور پہلی آیت میں قسم اٹھائی دو چیزوں کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ پہلی قسم طلوع آفتاب کی، اور دوسری قسم تاریک شب کے چھا جانے کی۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ موسم بہار کی دل نشین صبح کو سبزے سے بھری ہوئی ایسی سرزمین پر جہاں تمام شگوفے کھل اٹھے ہوں، سورج کے طلوع ہونے کا نظارہ کر رہا ہو۔ اس نے لکھا تھا، مغربی قاری جو عربی نہیں جانتا وہ اس کی لطافت اور حسن کو محسوس نہیں کر سکتا۔ کاش وہ عربی جانتا ہوتا اور مسلمانوں کی اس مذہبی کتاب کو پڑھ سکتا۔ یکا یک اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اور وہ اپنی اس خواہش پر خود ہی حیران رہ گیا۔ اس نے ابو صالح کی طرف دیکھا جو افسردہ سا بیٹھا تھا۔ ابو صالح، تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے ہو، مجھے علم نہیں تھا۔ صرف میں نہیں، ہم سب مسلمان، کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن ہم سب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کرنی کا؟
اگر تم بوریت محسوس نہ کرو۔ ہاں سناؤ، ہنری نے کہا۔ میں بور نہیں ہوں گا، ابو صالح بتا رہا تھا اور ہنری حیرت سے سن رہا تھا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے ابو صالح کی طرف دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے محض اس لیے اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے وہ کون سا عشق ہے؟ عشق میں سب ممکن ہے میری جان، ابو صالح نے یقین سے کہا۔ کیا وہ اپنے خداوند یسوع مسیح سے اتنی ہی محبت کرتا ہے؟ ہنری نے اپنے دل کو ٹٹولا، لیکن وہ کچھ جان نہ پایا۔ دل پر یکدم دباؤ بڑھ گیا تھا، جیسے کوئی زور سے دبا رہا ہو، کھینچ رہا ہو۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، جنہیں اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے پونچھا۔ ہنری، کیا کبھی تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ ابو صالح نے اچانک پوچھا۔ محبت؟ ہنری کی خالی خالی نظروں سے ابو صالح کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ڈیڈ سے؟ وہ تو فطری ہے، خون میں رچی ہوتی ہے۔ کسی اور سے؟ ابو صالح اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نوران، دل نے سرگوشی کی، نور العین سے، لیکن لب خاموش تھے۔ اگر تم نے کسی سے محبت کی ہو، خالص محبت، جس میں طمع نہ ہو، ہوس نہ ہو، لالچ نہ ہو، بس وہ محبت ہو، صرف محبت، تو محبوب کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھو گے، تم بے چین ہو جاؤ گے۔ یہ محبت تمہیں راتوں کو جگاتی ہے، تمہیں اپنے شکنجے میں کس کر بالکل خالص کر دیتی ہے ہنری۔ لیکن جس محبت کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ محبت سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تم اسے محبت کی انتہا کہہ سکتے ہو۔ یہ عشق ہے ہنری، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، جو حضرت اویس قرنی کو کہتا ہے کہ اپنے دانت توڑ دو۔ ہاں عشق ہے۔ اس کے دل کو جیسے پھر کسی نے زور سے دبایا۔ وہ بھی نور العین سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اسے پانے کی خواہش تھی، تو وہ اس کی رفاقت کا بھی متمنی ہے۔ اس کے دل میں لالچ بھی تو ہے، ہوس بھی تو ہے، لیکن وہ محبت جس میں پانے کی طلب نہ ہو، وہ بھلا کیا محبت ہوئی؟ لیکن وہ نور العین سے اب بھی محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ اسے پا نہیں سکتا، حالانکہ وہ اسے نفرت کرنا چاہتا ہے، اتنی نفرت کہ اس نفرت کی آگ سے وہ جل کر طلسم ہو جائے، لیکن وہ اسے نفرت نہیں کر سکا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ جب سے وہ ابو صالح کے پاس آیا تھا، تب سے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لے رہی تھی کہ وہ آ جائے اچانک ابو صالح کے کمرے میں، یا پھر باہر کہیں نظر آ جائے۔ انجانے میں اس کی نظروں نے یہاں تک آتے ہوئے اسے چاروں طرف کھوجا تھا۔ وہ نور العین ایک عام سی لڑکی ہے، اس جیسی، تو وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اور وہ ہستی جو خلیل جبران کے بقول اس عہد کی صبح درخشاں ہے، وہ۔ اس نے ابو صالح کی بات پر یقین کر لیا اور ابو صالح کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا تم پھر جاؤ گے؟ پھر کوشش کرو گے اس شخص تک پہنچنے کی؟ پتہ نہیں، ابو صالح نے کندھے اچکائے۔ یہ ساری بات اندر کی کیفیات کی ہوتی ہے ہنری، کچھ کہہ نہیں سکتا کب کیا کیفیت ہو سکتا ہے یہ آگ اتنی بھڑک اٹھے کہ میں لمحوں میں سب کچھ چھوڑ کر چل پڑوں، اور ہو سکتا ہے یہ آگ اتنی مدھم ہو جائے کہ میں خود کو دنیا میں گم کر دوں، اور پھر کسی لمحے اچانک۔ ہنری، یہ دل بھی بس عجیب شے ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہے۔ جب میں یہاں سے نکلا تھا تو جل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس وقت اگر اس تک رسائی حاصل ہو جاتی تو شاید وہ میرے ہاتھوں نہ بچ پاتا، لیکن 15 دن ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے کے بعد میں لوٹ آیا ہوں۔ شاید میرا عشق خام ہے، میرے جذبے میں ابھی پختگی نہیں آئی، ابھی سے پکنا ہے، ابھی کچا ہے یہ۔ ابو صالح کے چہرے پر شرمندگی سی نظر آئی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے جذبہ صادق کی ضرورت ہوتی ہے ہنری۔ شاید میرے اندر کہیں دنیا کی زندگی کی چاہ موجود تھی، شاید اسے تلاشتے ہوئے میں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا بھی سوچا تھا، شاید اسی لیے ناکام رہا۔ طلحہ احمد کہتے ہیں جب میں سفر پر نکلا تھا تو مجھے دنیا یہاں ہی چھوڑ جانا چاہیے تھی، لیکن میں نے واپسی کی کوئی امید بھی ساتھ باندھ رکھی تھی۔ پھر کیسے کامیاب ہوتا ہنری؟ ہنری نے اس کے ایک ایک لفظ کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے جذبہ صادق کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس تو جذبہ صادق نہیں ہے۔ میں تو بس اس لیے راستے پر چل پڑا ہوں کہ میرے ڈیڈ اس راستے کے مسافر تھے، اور میں دوراہے پر اکیلا کھڑا رہ گیا تھا، ہاں اور نہ کے درمیان، پینڈولم کی طرح لٹکتا، کبھی ایک کی طرف لپکتا اور کبھی دوسرے کی طرف لپکتا۔ میں نے تو بس اس عالم برزخ سے نکلنے کی صحیح کی ہے، میرے اندر یہ جذبہ صادق تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ پھر بھی میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں اسے کھوجنا چاہتا ہوں، کیا پتہ چلتے چلتے یہ جذبہ صادق بھی دل میں پیدا ہو جائے۔ ہنری نے سوچا۔ خیر اسے چھوڑو ہنری، تم بتاؤ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ احمد نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے۔ ابو صالح نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔
ہاں، ہنری چونکا۔ میں آیا تھا پہلے بھی، بلکہ میں لانگ ایٹن سے صرف تمہارے لیے ہی آیا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ابو صالح۔ ہاں ہاں کہو، میں تمہارے کام آ سکا تو مجھے خوشی ہوگی، ابو صالح نے بڑے خلوص سے کہا۔ احمد نے بتایا تھا تم کچھ اپسٹ ہو، تم نے یونیورسٹی بھی چھوڑ دی ہے۔ کیا تم نے اب تک اپنے ڈیڈ کے قبول اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا ہے؟ پتہ نہیں، ہنری نے بے حد بے بسی محسوس کی۔ اچھا کہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں، شاید تم ہی میری مدد کر سکتے ہو ابو صالح محمد، لیکن میں پھر آؤں گا، پھر کسی روز۔ اس وقت تم آرام کرو۔ ہنری یکدم کھڑا ہو گیا، دل پر دھرا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ دل پر رکھ کر ایک لمبی سانس لی، جیسے اندر موجود آکسیجن یکدم ختم ہو گئی ہو۔ میں پریشان رہوں گا ہنری، ابو صالح نے اسی خلوص سے کہا۔ میں آؤں گا، جلد ہی تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ میں تمہارے کسی کام آ سکا تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ ابو صالح بھی کھڑا ہو گیا۔ تم بیٹھو ابو صالح، میں چلتا ہوں۔ ہنری نے ابو صالح سے ہاتھ ملایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ پاکستان کی سرزمین بے ہمتوں اور بے حوصلوں کے لیے نہیں ہے عبدالوحید، یہ دیوانگان عشق اور سروران محبت کے لیے ہے، جو ان تلخی دورہ میں بھی نوید شب وصل کی شیرینی گھولتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے عبدالوحید کو اونچا اونچا بولتے سنا تھا تو اچانک ہی کمرے میں آ گئے تھے۔ تم نوجوانوں کے ساتھ یہ مصیبت ہے کہ تم جلدی جذباتی ہو جاتے ہو، حالات و واقعات کو سمجھتے نہیں ہو اور مایوس ہو جاتے ہو۔ عبدالوحید یونیورسٹی میں تھا اور آج اس نے یونیورسٹی کے ان طالب علموں کے ساتھ جلوس میں شرکت کی تھی جو ایوب خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے بعد کتنے ہی سربراہ آئے تھے، لیاقت علی خان، ملک غلام محمد، محمد علی جوہر، چودھری محمد میر، جنرل سکندر مرزا اور پھر صدر ایوب خان ملک کے سربراہ تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک میں مارشل لگا کر فوجی حکومت قائم کی تھی۔ ابتدا میں لوگ خوش تھے، پھر ہولے ہولے مخالفین بڑھتے گئے۔ یہ مارچ 1969 تھا اور اس کے ٹھیک 3 دن بعد بھی مارچ میں ہی ایوب خان نے اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا تھا۔ تم جو اتنا بڑھ بڑھ کے بول رہے ہو عبدالوحید، کیا جانتے ہو تم؟ مولوی عبدالحق اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ پاکستان خدا نخواستہ قائم نہیں رہ سکتا؟ اور پاکستان نے ان 22 برسوں میں کوئی ترقی نہیں کی۔ بدقسمتی سے لوگ تمہیں استعمال کر رہے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ پاکستان کو تقسیم کے وقت فوجی، اقتصادی، انتظامی اعتبار سے ختم کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ یہ سازش اس قدر گہری تھی کہ پاکستان 6 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن بفضل خدا پاکستان قائم و دائم ہے اور روز آخر تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ سوری ابا جان، عبدالوحید شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہاں یونیورسٹی میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کیا؟ مولوی عبدالحق نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں وہاں مشرقی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں، کہ وہاں ایک کھچڑی پک رہی ہے، وہ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ حل سوچا ہے تم نے کہ سڑکوں پر نکل آؤ، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچاؤ؟ مولوی عبدالحق بے چین ہو گئے تھے۔ تمہیں تو چاہیے کہ کوئی کام کرو، کوئی ایسا کام جو تمہیں متحد کر لے، تمہیں مضبوط کر لے، نہ کہ بکھیر دے۔ مجھے یاد ہے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے مشرقی پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، ہندوستان نے پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ صبایت کی صورت میں وہ یہ زہر تمہاری رگوں میں اتار رہے ہیں۔ تم اس زہر کو اپنے جسم سے خارج نہ کر دیا تو کبھی سیسا پلائی قوم نہ بن سکو گے۔ اور تم آج کے نوجوان اس سازش کا شکار ہو رہے ہو عبدالوحید۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اس تاریخ کو فراموش نہ کرنا جس کا لفظ لفظ لہو سے لکھا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کی ساری بات دھیان سے سنتی نجم النساء نے چونک کر عبدالوحید کو دیکھا تھا، جو شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تمہارے چچا اور اس کا خاندان بھی ان شہیدوں میں شامل ہیں جن کا لہو اس پاک وطن کے لیے بہا، اور شاید محمد سعید بھی۔ نجم النساء کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، ہاں وہ بھی۔ مولوی عبدالحق کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی، اور کتنے دنوں بعد اس روز نجم النساء نے پھر محمد سعید کو بہت یاد کیا تھا۔ ایک ایک بات یاد کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور وہ ان یادوں میں ایسے کھوئی تھی کہ جب اس کے 9 سالہ بیٹے نے اسے آواز دی تو وہ کتنی ہی دیر تک خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ماما گھر کب چلیں گے؟
وہ پوچھ رہا تھا شام کو۔ اس کی بات کا جواب دے کر وہ پھر یادوں میں کھو گئی تھی۔ ہاجرہ کی طبیعت پچھلے کئی دن سے خراب تھی، اس لیے وہ میکے آئی ہوئی تھی۔ آج وہ کچھ بہتر تھی، اس لیے اس نے گھر جانے کا سوچا تھا، لیکن مولوی عبدالحق نے جیسے یادوں کے ٹانکے کھول دیے تھے۔ وہ ایک ایک ٹانکا کھول رہی تھی جب ہاجرہ نے اسے آواز دی تھی۔ مولوی عبدالحق اور عبدالوحید جانے کمرے سے نکل گئے تھے۔ اب وہ اکیلی تھی۔ ہاجرہ تھی جو چارپائی پر لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی اماں، وقار النساء کا کوئی خط آیا؟ بہت دن ہو گئے ہیں، آیا تھا۔ کیا کہتی تھی آنے کے متعلق؟ اماں وہ جلد آنے کا کہہ رہی تھی۔ اسے لکھو، دیر نہ کرے، مرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کتنے برس ہو گئے نجم النساء، تمہاری چھوٹی کی پیدائش کے بعد میں اور تمہارے ابا ملنے گئے تھے بس۔ جی اماں، ڈاکٹر صاحب سے کہوں گی فون کر دیں گے۔ نہیں، خط لکھ دینا، گھبرا جائے گی، ہاجرہ نے ٹوکا۔ لیکن بس لکھنا کہ جلدی آئے بچوں کو لے کر، سب سے مل لوں گی۔ اور اماں کیا؟ اماں کیا؟ کچھ نہیں۔ ہاجرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں سعید یاد ہے نجم النساء؟ کچھ دیر بعد ہاجرہ نے پوچھا۔ ابھی تم اس کا نام لے رہی تھی نا؟ ہاں اماں، بھلا میں اسے بھول سکتی ہوں؟ کیا تجھے بھی مولوی صاحب کی طرح یقین ہے کہ تمہارے چچا کے ساتھ ہی شہید ہو گیا تھا؟ ابا کو اپنی دعا کی قبولیت پر یقین ہے اماں، اور تجھے؟ نجم النساء چپ ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے، شاید کہیں راہ چلتے کسی سڑک پر، کسی گلی میں، کسی ویگن یا بس میں دکھائی دے جائے، اماں نے کہا۔ نجم النساء بھی خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہنے لگے تھے۔ اب وہ ہاجرہ کو کیا بتاتی کہ اسے محمد سعید بھولا ہی کب تھا، 3 بچوں کی ماں بن کر بھی۔ وہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتی وہ تصور میں چلا آتا، اور وہ بھی ہاجرہ کی طرح سوچنے لگی، کیا خبر وہ زندہ ہے، کیا خبر؟ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ نجم النساء کے سر پر رکھ دیا۔ مت رو نجم النساء، مت رو، بس اس کے لیے دعا کرتی رہا کر۔ زندہ ہے تو اسے خدا نیکی کی راہ پر چلائے، اور مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بس دعا کرتی رہا کر۔ اور نجم النساء ہاجرہ کے پلنگ کی پٹی پر سر رکھ کر رونے لگی، یوں جیسے محمد سعید آج بچھڑا ہے، جیسے ابھی ابھی اس نے مولوی عبدالحق کے منہ سے اس کی موت کی خبر سنی ہو۔ ابو صالح، ہنری نے ابو صالح کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے مجھے چلتے چلتے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میرے پاؤں میں پھوٹتے آبلوں کی جلن ہے، اور میری رگوں میں صدیوں کے سفر کی تھکن اتر رہی ہے۔ ابو صالح، اس نے بے بسی سے ابو صالح کی طرف دیکھا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو مجھے لگتا ہے جیسے میں کسی ایسے شخص کی موت مروں گا جو صحرا میں کسی ٹھنڈے میٹھے چشمے کی تلاش میں بھٹک رہا ہو، اور پھر وہیں صحرا میں ہی پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ میرے اندر عجیب سی پیاس ہے جو بجھتی نہیں، جسے تسلی نہیں ہوتی، کوئی ایک گھونٹ جو ذہن و دل کی تشنگی ایک ساتھ مٹا دے۔ ہنری، ابو صالح نے اس کے ہاتھوں سے اپنا دایاں ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس کے کندھے پر رکھا۔ میں نے تم سے کہا تو تھا کہ تم طلحہ احمد سے مل لو۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس جا کر ان کی مدلل اور مؤثر گفتگو سن کر تمہارے لیے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہنری کے وجود میں یک دم اضطراب، بے چینی کی لہریں اٹھنے لگی۔ میں نے راستے کا انتخاب کر لیا تھا، لیکن ابھی تک راستوں میں ہی بھٹک رہا ہوں۔ اتنی بھول بھلیاں ہیں کہ میں تو ان بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ گیا ہوں، بس چکراتا پھر رہا ہوں منزل سے دور۔ ابو صالح محمد، مسز پیٹر نے مجھ سے کہا تھا کسی ایک راہ پر آنکھیں بند کر کے چل پڑو، اگر وہ صحیح راستہ ہو تو دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح تمہاری مدد کریں گے۔ دروازے کھلے تو ہوئے ہیں، لیکن میں ان میں داخل نہیں ہو پاتا۔ میرے اندر جانے کی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک عمر اس راستے پر چلتا رہوں تو بھی یقین کی منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ابو صالح نے ہنری کے کندھے پر رکھے اپنے ہاتھوں کو اضطراری طور پر اٹھایا، اور پھر اسی اضطرار کے عالم میں دوبارہ ہنری کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ تم نے کس راستے پر قدم رکھا ہے ہنری؟ میں نے؟ ہنری کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ ہاں، تم کہہ رہے تھے نا اس روز کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک وہ جو تمہیں تمہاری موم کے دین کی طرف بلاتا ہے، اور دوسرا وہ جو تمہارے ڈیڈ نے اختیار کیا ہے اپنی مرضی اور رضا سے۔ ہاں، ایسا ہی تھا، لیکن تم مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو ابو صالح محمد؟
ابو صالح نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا کر بغور اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جس راستے پر قدم رکھو پورے یقین کے ساتھ رکھو، اپنی بصیرت سے فیصلہ کرو۔ اور یقین ہی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے سے پھر بے بسی جھلکنے لگی۔ میں جانتا ہوں، چاہے تم کہو یا نہ کہو، لیکن تم، عبد المنان، احمد، سب کے دل میں ہی خواہش ہے کہ میں تمہارا دین اپنا لوں۔ اگر ایسی کوئی خواہش ہے بھی ہمارے دل میں تو یہ ایسی غلط بات بھی نہیں ہے۔ ابو صالح مسکرایا۔ لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ تم خود کرو، دل کی پوری رضامندی اور خوشی کے ساتھ ہنری۔ ہر شخص کے لیے اس کا دین بہت محترم ہوتا ہے اور اسے عزیز بھی ہوتا ہے۔ وہ دین جو پیدا ہوتے ہی اسے ورثے میں ملتا ہے، اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے ساتھ بہت سے تعلق اور رشتے جڑے ہوتے ہیں، 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، لیکن جب دل میں حق کی طلب جاگ اٹھے تو پھر رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ابو صالح ہمیشہ دلیل سے بات کرتا تھا۔ ہنری بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ تمہارے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تم اس دین کا دامن تھامو گے تو تمہارے رشتہ دار تم سے بچھڑ جائیں گے۔ تمہارے ڈیڈ نے پہلے ہی حق کے راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ تم سوچ سکتے ہو ہنری کہ آخر کیا تھا کہ اس عمر میں انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ تم ان سے کیوں رہنمائی نہیں لیتے ہنری؟ ہو سکتا ہے تمہارے دل کو یقین کا کوئی سرا مل جائے۔ میرے ڈیڈ؟ ہنری نے ایک گہری طویل سانس لی۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی ابو صالح محمد کہ میرے ڈیڈ کو بھی یہ دین ورثے میں ملا تھا۔ وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ انہیں میری طرح سفر نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے میری طرح یقین و بے یقینی کی اذیت نہیں سہی۔ آج اس نے ابو صالح کو وہ راز بتا دیا تھا جو ابھی تک اس کے اور نور العین کے درمیان تھا۔ ابو صالح بہت حیرت سے ہنری کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس کی دماغی صحت پر شبہ ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ابو صالح۔ ہنری نے نگاہیں جھکا لی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب برِ صغیر تقسیم ہوا۔ میرے ڈیڈ تب 12-13 برس کے تھے اور اپنے خاندان سے بچھڑ گئے۔ سر جیمز نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے ساتھ اسے انگلستان لے آئے۔ اس نے ڈیڈ کا شاید بھرم رکھنے کی کوشش کی تھی اور وہی کچھ ابو صالح کو بتایا تھا جو نور العین سے سنا تھا۔ ڈیڈ کو سب یاد تھا۔ والدین، اپنے بہن بھائی، پتہ نہیں کس بات نے انہیں اتنے عرصے تک یہاں روکے رکھا، لیکن اب وہ اپنے دین کی طرف پلٹ گئے ہیں اور اپنے عزیزوں کے پاس پاکستان چلے گئے ہیں۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زور سے مارا۔ مجھے، ہنری رابرٹ کو چھوڑ کر، میں جس نے 29 برس تک خود کو کرسچن سمجھا، ڈاکٹر جان رابرٹ کا بیٹا۔ ابو صالح، تم میری کیفیت سمجھ سکتے ہو، میرے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ وہ ہولے ہولے دھیمے لہجے میں اپنی کیفیت ابو صالح کو بتا رہا تھا۔ ابو صالح بالکل خاموش، دونوں ہاتھ گود میں دھرے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بیچ میں ایک بار بھی ہنری کو نہیں ٹوکا تھا۔